दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन अम्मा बाद। पाक व्यूज़ टीवी, मोहम्मद मंशा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? आज का प्रोग्राम नवाज शरीफ की कुछ अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट में हैं और या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनका तज़किरा करेंगे और मुख्तसर सा तज़किरा FATF जो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, यानी जिस को मुतमईन करना ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान जो है वो उसकी ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश करे। और ज़ाहिर है आप उस लिस्ट से निकलेंगे तो मज़ीद कर्ज़े ले सकें जी। यानी हमारी भी क्या हैसियत है कि इस उम्मीद पर ये काम कर रहे हैं कि उससे निकलेंगे तो उधार मज़ीद मिलेगा। बाहर बिस्मिल्लाह कहते हैं जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दो फ्रंट, जुडिशल फ्रंट्स पर इस वक्त वो एक्टिव हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट में वो जो अरशद मलिक वीडियो केस है उसमें जो ऑब्जर्वेशंस नवाज शरीफ केस के मुतलक या नवाज शरीफ के मुतलक दिए गए हैं, क्योंकि सस्पिशंस यही थे खोसा साहब को कि ये वीडियो नवाज शरीफ के फ़ायदे में इस्तेमाल होगी, तो उन्होंने हिफ्ज़ मा तकद्दम के तौर पर कि इसका कमाहका फ़ायदा ना हो सके, उन्होंने इतनी उसमें इफ्स एंड बट्स रखे कि ये नलीफाई हो जाए गोया। लेकिन ज़ाहिर है जब सियासतदान, सियासी खेल जो है वो सिर्फ अदालतों में तय नहीं होता, लेकिन वो उस वक्त तक यही बंदा समझता है कि शायद मैं ही फैसला कौन हूँ कि सियासी कोई भी सियासतदान ऐसा हो, ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ की सूरत में ये सिलसिला हुआ, ये जितने भी फैसले हुए, जितने भी केस बने, उनमें पॉलिटिकल कंटेंट गालिब था कि सियासी वजूहात थी, फिनेंशियल वजूहात या क्रिमिनल वजूहात या करप्शन की वजूहात नहीं थी। वरना दुनिया में कभी अपने बेटे से 10,000 दिरहम न लेने से बंदा सदाकत व इमानत की लिस्ट से खारिज नहीं होता। लेकिन बाहर सियासी अवामिल है, सियासत ने ही यहाँ तक पहुँचाया और सियासत ही इसको रेक्टिफाई करेगी। लेकिन जज हजरात तब भी टूल थे, अब भी टूल हैं जी। तो बहरहाल जज साहब ने, खोसा साहब ने उसमें बड़ी अरकरेजी की और गैर ज़रूरी तौर पर, जो कि केस जिस नोयत का था उसमें उन्हें इतनी अरकरेजी करने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि जो काम करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। और इतनी उसमें मीम एक निकाली ताकि नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब वो केस अल अजीज़िया रेफरेंस की अपील या सस्पेंशन ऑफ सज़ा का मामला हो तो वो फ़ायदा ना उठा सके। बहरहाल उस केस में नवाज शरीफ को क्योंकि बुलाया भी नहीं गया और इररेलीवेंटली, यानी जिस शख्स को, इस पार्टी को आप मौका न दें, उन्हें न सुने, उनके मतलब एडवर्स रिमार्क्स देना, ये जुडिशल प्रोसेस की थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन है। तो नवाज शरीफ ने उसमें रिव्यू की दरख्वास्त की हुई है कि ये जो मामलात हैं, जो रिमार्क्स हमारे मुतल्लिक या हमारे केस के मुतल्लिक हैं, वो अननेसेसरी हैं, इनको डिलीट किया जाए। तो खोसा साहब ने ज़ाहिर है क्योंकि उस केस को सुना भी उन्होंने ही है तो रिव्यू भी वही करेंगे। तो अब उनकी सरबराही में ये 10 तारीख को यानी 10 दिसंबर को उसकी पेशी है, उसकी हियरिंग है। तो खोसा साहब क्योंकि उनका 20 दिसंबर लास्ट वर्किंग डे होगा, तो लगता यही है कि वो अपने पिछले किए को थोड़ा रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पीछे आपको उलुल अज़मी नजर आई है आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के सिलसिले में कि 2 दिन बड़े सुल्तान राय की तरह बड़के छिड़कें थी और तीसरी जब रात आई तो फिर आ ही गई है जी। फिर ऐसे लेटे कि बस लेट ही गए। तो जाहिर है अब लेम डक है, एंड नज़र आ रहा है। तो जब वो सूरत हाल हो, दो चांस नहीं, या तो बहुत बंदा कमज़ोर हो जाता है या डेयर डेवल हो जाता है। अब डेयर डेवल होने का तो मौका आपने देख लिया कि वो तो उन्होंने ज़ाया कर दिया। तारीख में बड़ा नाम होता अगर एक्सटेंशन को दो टोक अंदाज में सुराख को बंद कर दिया जाता ताकि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और आइनी निज़ाम
کو ڈسنے کا یہ سلسلہ بند ہو جائے. لیکن بہرحال یہ این سعادت بدور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ. یہ اللہ تعالیٰ سعادت کسی کو دے تو دیتا ہے، یہ زور بازو سے یا چاہت سے نہیں ملتی. بہرحال ایک تو وہ ہے. اب دوسری طرف ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک ڈویژن بینچ جس میں جسٹس عامر فاروق سربراہ ہوں گے، محسن اختر کیانی صاحب بھی اس کے ممبر ہیں. یعنی 2 رکنی ڈویژن بینچ ہے جس میں العزیزیہ ریفرنس کیس میں سزا کی سسپینشن کی پٹیشن ہے نواز شریف کی طرف سے، اور دوسری طرف سے اسی بینچ کے سامنے نیب کی طرف سے یہ ہے کہ سزا کم ہے. یعنی گویا ان کی بھی اپیل ہے اور ان کی سسپینشن کی پٹیشن ہے. تو دونوں ہیرنگ ایک ہی دن یکجا انداز سے ہوں گی، اور وہ 18 تاریخ ہے. معذرت. تو وہاں بھی ظاہر ہے اسی کیس میں پہلے میڈیکل، یعنی اسی کیس میں جو میاں محمد نواز شریف ہیں ان کو 8 ہفتے کا پہلے ریلیف یا میڈیکل گراؤنڈ پر ضمانت ان کی ہوئی ہے، جو کہ ابھی جاری ہے اور بیرون ملک ہے. ظاہر ہے وہ علاج معالجہ کرا رہے ہیں، اور اس میں ایکسٹینشن کے بھی امکانات ہیں. وہ بھی سیپریٹ پٹیشن یا درخواست کسی وقت بھی آ سکتی ہے. یا اگر یہ توقع ہوگی کہ اس پیریڈ کے دوران ہی یہ سزا ہی سسپینڈ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے اس کی کوئی فردر ضرورت نہیں رہے گی. جس قسم کی پولیٹیکل کنفیگوریشن اور ستاروں کی ارینجمنٹ اور ری ارینجمنٹ اور تشکیل نو ہے، وہ کہتے ہیں یونیورسل فورسز ہیں، جو کاسمالوجیکل ریز ہیں، وہ اس طرح ری ارینج ہو چکی ہیں. آپ بھی محسوس کر سکتے ہیں، سب جو بھی دلچسپی رکھتے ہیں، کہ امکان یہی ہے کہ یہ چند ہفتوں میں ایک پروسیس ظاہر ہے اس سے گزار کے یہ بھی سزا سسپینڈ ہو جائے گی. تو بیک ٹو سکیئر ون ہو جائے گا. یعنی گویا وہ اسٹریٹجی جو ہمیں، یعنی جو مبصرین ہیں یا عام لوگ ہیں یا ووٹرز ہیں یا محبین ہیں پارٹیوں کے، انہیں یعنی ہمیں، کیونکہ ہمارا اپنا تو جاتا کچھ نہیں ہے نا، ہم نے تو تبصرہ ہی کرنا ہے. تو بہت سارے پرجوش حضرات جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ فرنٹل مقابلہ ہونا چاہیے. اب توپ و تفنگ ایک طرف ہو اور ایک طرف عام غیر مسلح لوگ ہوں، تو ظاہر ہے ان کا مقابلہ اس طرح نہیں ہوگا. اگر اس طرح ہوگا تو پھر اس میں بہت زیادہ خلفشار ہوگا، اور ظاہر ہے سویلین نقصان ہوں گے، اور اسٹیٹ جو ہے یا ملک مزید ڈیسٹیبلائز ہوگا. اور دوسرا وے آؤٹ یہی ہے کہ جو اڈاپٹ کیا گیا ایک ملٹی پرنگڈ اسٹریٹجی تھی. نواز شریف کی طرف سے للکارنے کا سلسلہ اور پریشر رکھنے کا سلسلہ، شہباز شریف کی طرف سے جو وایا میڈیا ہے، یعنی شارٹ آف ہیڈ آن کولیجن. تو یہ کوئی ایک بظاہر ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی شہباز شریف کا جو نیریٹو ہے وہ کامیاب ہوا. حقیقتاً یہ ہے کہ دونوں نیریٹو ہی کامیاب ہوئے، کہ ایک نیریٹو سمپلی نیریٹو ہو اور ساتھ دوسری بات نہ ہو یا اس کی کوئی پاسبلٹی نہ ہو، تو وہ نیریٹو میننگ لیس ہوتا ہے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. اس کا امپیکٹ تب ہوتا ہے جب اس کے ساتھ، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھیڑا انہوں دے میڑے مننے جاندے نے جنہوں دے برا ڈاڈے ہون، طاقتور ہوں. اب جو پنجابی سمجھتے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اس کا کیا مطلب ہے. کہ یعنی یہ جو اگر 2 پارٹیوں میں تصادم ہو چکا ہو اور بڑی سخت ناراضگی ہو، کوئی قتل خدا نخواستہ ہو جائے، تو عام طور پر الٹیمیٹ جو لاسٹ رزلٹ کے طور پر خواتین کو ایک یعنی جرگے کی صورت میں یا ڈیلیگیٹ کی صورت میں بھیجا جاتا ہے ایگریوڈ پارٹی کی طرف کہ معافی دے دیں. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ بھی اسٹیپ لیا جائے تو انہی خواتین کی بات یا ان کا احترام کے طور پر یا ایک لحاظ کر کے جو ایک روایتی معاشرہ ہے، بات مانی جائے گی، جن کے بھائی جو ہیں وہ طاقتور ہوں، یعنی جن کا خاندان طاقتور ہو. اس لیے کہ وہ کیونکہ ایک اٹیمپٹ لاسٹ رزلٹ کی ہے، اگر اس کو ریفیوز کر دیا جائے گا تو گویا پھر کھلا اور میدان جنگ ہوگا، تو پھر مزید نقصانات دونوں طرف سے ہوں گے.
تو اس لیے عموماً اس کو بڑا سیریسلی لیا جاتا ہے. ایک تو ویسے جنرل پریسٹیج خواتین کا، پھر اور یہ سارا میکینکس جو آپ کو سمجھائیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف کا نیریٹو صرف اس صورت میں اہم تھا جب ساتھ ساتھ دوسرا نیریٹو جو ہے وہ موجود تھا، اور اس کی جو ہے صدائے باز گشت سنائی دیتی تھی. جب مریم فرنٹل قسم کا اٹیک کرتی تھی اور نواز شریف بھی دو ٹوک بات کرتا تھا، تو شہباز شریف کے نیریٹو میں وزن پڑ جاتا تھا. لہذا یہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ہوتی ہے دونوں طرف سے. دونوں میں سے ایک بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ان آئسولیشن ہے اور اس کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لازم و ملزوم ہے، اور یہی بہترین کمپریہنسو اسٹریٹجی ہوتی ہے. بہرحال یہ اسٹریٹجی استعمال ہوئی، اور بالآخر جو اسٹیٹ فورسز ہیں، آپ کو پتہ ہے، جو منہ زور لوگ ہیں، انہیں بھی اپنے انسان ہونے کا احساس ہوا کہ اگر ہم بھی اسی طرح رکھیں گے تو معاملات شاید ان کے ہاتھ سے کبھی نکل جائیں. اور بھی بہت ساری پولیٹیکل فورسز ایٹ پلے ہوتی ہیں، فزیکل فورسز ایٹ پلے ہوتی ہیں. تو الٹیمیٹلی وے آؤٹ نکل آیا کہ وہی عدالتیں. اس دفعہ نواز شریف نے اس چیز پر زیادہ سمجھ لیں کہ زیادہ بہتر پولیٹیکل اسٹریٹجی یا گول رکھی کہ جس طرح مجھے پھنسایا گیا ہے عدالتوں کے ذریعے، اس طرح عدالتوں کے ذریعے ہی مجھے نکالنا ہوگا اب، تاکہ ان کو پھر اس طرح پوائنٹڈلی الزام نہیں دیا جا سکے گا. وہ کہہ سکیں گے کہ دیکھیں عدالت نے مجھے چھوڑا ہے، عدالت نے مجھے ضمانت دیا، عدالت نے میڈیکل بنیاد پر بھی ریلیف دیا، عدالت نے سزا سسپینڈ کی ہے یا ریورس کیا ہے کیس. تو گویا یہ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی انٹیگریٹڈ اپروچ، جس میں دو پیرلل گرینز یا دو پیرلل نیریٹیوز تھے، انہوں نے اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ بڑی حد تک اچیو کر لیے ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ کرسٹلائز ہوتے جائیں گے. اور یہ سزا انشاءاللہ امکان بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ سسپینڈ ہو جائے گی چند ہفتوں میں، اور موسٹ پروبیبلی اگر وہ 8 ہفتوں کا پیریڈ ختم نہ ہوا تو پھر اس کی ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں پڑے گی میڈیکل گراؤنڈز پر جو پہلے موجود ہے. اگر یہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا تو اس کی بھی فارمیلٹی ہو سکتی ہے. تو بہرحال اب یہی ایک فیکٹر ہے جو خان صاحب کو حواس باختہ کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ یار مجھ سے تو بات ہی کوئی نہیں ہے، سارے معاملات طے مجھ سے پرے پرے ہی ہیں. اب انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جتنا کسی کا ویٹ ہے اتنا ہی کسی کو ملتا ہے نا، تمہارا جتنا وزن ہے اتنا ہی تمہیں ملے گا. بہرحال یہ یعنی پیرلل چیزیں ہیں. خان صاحب ریسیڈ میں ہیں، ریٹریٹ میں ہیں، یا وہ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بڑا تیزی سے ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، ابنڈنٹ فیل کرتے ہیں. اور دوسری طرف بڑا کول مائنڈڈلی جو گین حاصل کیے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف نے اور مسلم لیگ نون نے، وہ اس کو الٹیمیٹلی یعنی گریجولی اس کو گراسپ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز بھی خاموش ہے، کیونکہ یہ ظاہر ہے ایک گیم ہے. جو کھلاڑی جس طرح انہیں موزوں لگتا ہے اور جو اس کی ٹائمنگ کے لیے یعنی ٹائمنگ بہتر افیکٹ کریٹ کر سکتی ہے، آبجیکٹیو اچیو کر سکتی ہے، اس انداز سے وہ کھیلتے ہیں. ظاہر ہے اگر میری اور آپ کی بات پر دھیان دے کہ اسی طرح چلیں تو ہمارا کیا جاتا ہے، ہم تو یہی کہیں گے نا کہ سلطان رائی بنے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں بہت جلدی یہ امکانات ہیں کہ سیاست ایک نیا رخ لے گی اور الٹیمیٹلی پازیٹیو رخ لے گی، اور اسٹیبلٹی انشاءاللہ آئے گی. لیکن جب بھی نواز شریف پھر برسر اقتدار آئے گا، الٹیمیٹلی جیسا کہ اگر یہ نیریٹو کامیاب ہوتا ہے تو آئے گا، پھر بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا معاملہ جس طرح یعنی کمزور یا ایک کما حقہ لیول پر نہ صحیح لیسر لیول پر، لیس دین آپٹیمم. مشرف صاحب کے خلاف بھی کیس بنا، اور اسی کے کنسیکوینسز ہیں کہ مشرف آج تک اسی طرح لٹکا ہوا ہے. اسی طرح ایک دن آئے گا کہ آپ دیکھو گے کہ کہیں کوئی باجوہ، کہیں کوئی بٹ مین رحیل شریف، کہیں کوئی وہ ظہیر الاسلام، یا کہیں پر وہ پاشا، یا کہیں پر فیض حمید. یہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، اور یہ وقت آنا بہت ضروری ہے پاکستان کی بقا اور پاکستان کے استحکام کے لیے. اور اب بات کرتے ہیں FATF کے.
اب ایک طرف ملک ریاض صاحب سے 190 برٹش پاؤنڈ جو ہیں ان کی بازیابی ہوئی، پاکستان کو ملے، لیکن سلوٹ ٹو ملک ریاض اور ان کے جو کرونیز ہیں پاکستان میں، وہ وردی میں ہوں، خاکی میں یا کالی وردی میں ہوں، یا کسی قاضی القضاء یا کسی اور قضاء کے عہدے پر بیٹھے ہوں، ان کو سلام ہے کہ 1 روپیہ بھی ریاست پاکستان کو اس سینس میں نہیں ملا کہ 460 جو پہلے کمٹمنٹ تھی عرب کی اسی میں ایڈجسٹ ہوا ہے اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پہنچ گیا ہے۔ اب شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ فیڈریشن کو دیا جائے اور یہ کیا جائے، غریبوں یہ وغیرہ وغیرہ۔ بندہ پوچھے پہلے جو پیسے ہیں سارے غریبوں پر لگا دیے، آپ اس پر ہاتھ صاف کرنے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کا فائدہ تو پاکستان کو الٹیمیٹلی نہیں ہوا، کہ ریاض ملک کو فائدہ ہوا ہے، ادھر اس سے ضبط کیے گیا، یہاں پر ہم نے اس کو بڑی ایمانداری کے ساتھ 1 روپیہ بھی درمیان میں خرچ کیے بغیر واپس لوٹا دیے ملک ریاض کو۔ اور لیکن اس کے بیڈ امپلیکیشنز یہ ہیں کہ ایف اے ٹی ایف کے جو 27 پوائنٹس تھے یا مطالبات تھے، ان میں سے 5 پر تو تھوڑا بہت ہم نے ان کو مطمئن کیا، 22 جو ہیں یعنی 27 میں سے 22 جو ہے وہ غیر مطمئن تھے، اس کے جواب پھر بھیجے گئے ہیں۔ اور یہ عین ممکن ہے کہ اگر وہاں پر کچھ یعنی مس کریئنٹس ہوں گے اس میٹنگ میں یا اس باڈی میں، تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں ملک ریاض کا معاملہ کہ پاکستان منی لانڈرنگ میں کمزور ہے، اینٹی منی لانڈرنگ میسر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک ریاض ٹائپ لوگ دیکھیں کیسے پیسے ادھر ادھر کرنے میں کامیاب رہے اور بلینز آف روپیز جو ہے وہ کامیاب رہے۔ اس طرح یہ یعنی ایف اے ٹی ایف پر اس کا بیڈ امپیکٹ ہونے کا بڑا چانس ہے اگر کسی نے یہ معاملہ سٹر کیا وہاں۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ نہ ہو، یہ اسی طرح نیگلیجیبلی انداز میں وہاں نیگلیکٹڈ انداز میں ہی چلے۔ تو بہرحال اب آپ کو ایک چھوٹی سی نظم رسم سکوت کے عنوان سے سناتا ہوں کہ ظلم پہ رسم سکوت کے ہم قائل نہیں رہے، ظلم پہ رسم سکوت کے ہم قائل نہیں رہے، نہ جانے بدست ستم جو گھائل نہیں رہے۔ ظلم پہ رسم سکوت کے ہم قائل نہیں رہے، نہ جانے بدست ستم جو گھائل نہیں رہے۔ موجوں سے الجھنے کا ذوق ہوا ہے ہمیں، موجوں سے الجھنے کا ذوق ہوا ہے ہمیں، ہم تو اب محو نظارہ از ساحل نہیں رہے۔ موجوں سے الجھنے کا ذوق ہوا ہے ہمیں، ہم تو اب محو نظارہ از ساحل نہیں رہے۔ ہزار نقائص ہیں ہم میں ہر طرح کے یارو، ہزار نقائص ہیں ہم میں ہر طرح کے یارو، ہم لیکن اہل جفا و جبر کے سائل نہیں رہے۔ ہزار نقائص ہیں ہم میں ہر طرح کے یارو، ہم لیکن اہل جفا و جبر کے سائل نہیں رہے۔ ان بے ضرر اور اہل ستم میں فرق کیا ہے، ان بے ضرر اور اہل ستم میں فرق کیا ہے، جو ستمکار و ستم میں حائل نہیں رہے۔ ان بے ضرر اور اہل ستم میں فرق کیا ہے، جو ستمکار و ستم میں حائل نہیں رہے۔ ظلم پہ رسم سکوت کے ہم قائل نہیں رہے، نہ جانے بدست ستم جو گھائل نہیں رہے۔ موجوں سے الجھنے کا ذوق ہوا ہے ہمیں، ہم تو اب محو نظارہ از ساحل نہیں رہے۔ ہزار نقائص ہیں ہم میں ہر طرح کی یارو، ہم لیکن اہل جفا و جبر کے سائل نہیں رہے۔ ان بے ضرر اور اہل ستم میں فرق کیا ہے، ان بے ضرر اور اہل ستم میں فرق کیا ہے، جو ستم کارو ستم میں حائل نہیں رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو پروگرام پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس دیں، لائک کریں یا ایون ڈس لائک بھی کریں۔ تو خدا حافظ۔